मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़िबा हैं जिसने हम तमाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी का हुक्म दिया, जिसकी पैरवी करते हुए हम लोगों ने कल अल्लाह के दरबार में कुर्बानियाँ पेश की। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उसवे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामईन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा उन्वान है ईद उल अज़हा से हमने क्या सीखा। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि कल ही हम लोगों ने ईद उल अज़हा मनाई, और ऐसे मौके पर जब कुछ अहकामात पर हम अमल करते हैं और उन अहकामात से अगर हम लोग लेसन्स लेते हैं, असबाक लेते हैं, तो ये हमारे ईद, हमारे आमाल और हमारे शायर की अजमत बढ़ जाती है। अगर हम इससे लेसन न लें, असबाक न लें और इससे हम कुछ भी न सीखें, तो ऐसे ईद हमारी ज़िंदगी में बार बार आते जाएंगे, ऐसी कुर्बानियाँ हमारी ज़िंदगी में बार बार आती जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसी पस मंज़र में हमने इस टॉपिक इंतखाब कर रखा है कि हम जानना चाहते हैं कि ईद उल अज़हा से हमने क्या सीखा। सामईन इकराम, ईद उल अज़हा जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए हमने मनाई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका मकाम, जिनको मानने वाले दुनिया के 4 बड़े बड़े मज़ाहिब वाले दावा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 लोगों के दावों को रद्द कर दिया और सिर्फ एक मजहब के मानने वालों की तायद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा कान इब्राहीम यहूदिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने का दावा करने वाले यहूदी भी हैं, और वो कहते हैं कि हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं, आपकी पैरवी करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों का रद्द करते हुए कहा, मा कान इब्राहीम यहूदिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे, वला नसरानिया, और नसरानी भी नहीं थे। दुनिया के ईसाई मजहब वाले नसरानी लोग ये भी दावा करते हैं कि हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा वला नसरानिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी नहीं थे। तुम लोग नसरानी अगर कह रहे हो कि हम इब्राहीम को मानते हैं, तुम लोग झूठे हो, तुम लोग अपनी बातों में सच्चे नहीं हो। यहूदियों की बात को अल्लाह ने रद्द कर दिया, नसारा की बातों को अल्लाह ने रद्द कर दिया, और दुनिया में इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते हैं। तो अल्लाह ने इनकी बात को तस्लीम करते हुए कहा, क्या कहा, वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे और दीन इब्राहीमी को आम करने वाले थे। मुसलमानों की तायद की और कहा कि तुम लोग सही हो। और मुशरिकीन भी दावा करने वाले थे, कुफ्फारे मुशरिकीन जो मक्का में रहने वाले थे, वो भी कहते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, वो भी कहते थे हम इब्राहीम का हज करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रद्द करते हुए कहा, वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम मुशरिक नहीं थे, वो शिरक करने वाले नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को रद्द कर दिया, नसारा को रद्द कर दिया, मक्का के मुशरिकों को रद्द कर दिया और कहा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले नहीं, सिर्फ मुसलमान हैं जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं। इस तरह हमको अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ अता किया कि तुम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बहुत बड़ा था।
جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا خیر البریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا خیر البریہ، اے دنیا جہاں کے سب سے عظیم انسانیت، اے ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے عظمت والی انسانیت، اب عظمت والی شخصیت، اس طرح کا خطاب کرتے ہوئے صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا ذاک ابراہیم علیہ السلام، تم مجھے دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کہہ رہے ہو، تم مجھے دنیا کی سب سے عظمت والی شخصیت کہہ رہے ہو، تم مجھے دنیا کی سب سے بھلی شخصیت کہہ رہے ہو، اس لقب کا حقدار میں نہیں ہوں، ذاک ابراہیم علیہ السلام، اس لقب کے حقدار ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس عزت اور شرف کے حقدار ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے شرف کو حوالے کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے، حالانکہ ہمارے نبی سب سے عظمت والے ہیں، سب سے بڑی جو ہے عزت و شرف والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے شرف کو اپنے لیے نہیں لیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا وہ عظمت والی شخصیت ہے، اس قدر بڑا مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ایک مرتبہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر پوچھا من اکرم الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والی پرسنالٹی کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ کے رسول چاہے تو خود کو بتا سکتے تھے کہ میں جو ہے عزت والا ہوں، حالانکہ آپ ہی ہیں، حالانکہ آپ ہی عزت و شرف والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے اس جو ہے صفت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے بجائے آپ نے کہا اکرم الناس، لوگوں میں سب سے ریسپیکٹڈ آدمی کے بارے میں سوال کر رہے ہو نا، وہ کون ہے؟ یوسف نبی اللہ، وہ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی جو ہے نبی اللہ کے نبی ہیں، وابن نبی اللہ ایک نبی کے بیٹے ہیں، وابن نبی اللہ ایک نبی کے پوترے ہیں، وابن خلیل اللہ وہ ابراہیم کے جو ہے پوترے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے شرف جو ہے لے کر پھر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو گویا اتنی بڑی عظمت کو جو کہ اللہ کا رسول حقدار ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس عظمت کو حوالے کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے، اس قدر بڑی ذات کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اور اسی پیروی کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دے رکھا ہے قل صدق اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ سچ کہتا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنا ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، اور اسی ملت کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ حج کرتے ہیں، اسی ملت کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، اسی ملت کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ سعی کرتے ہیں، اسی ملت کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اسی ملت کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ ہر دن اپنی نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یا منہ پھیر لیتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو درکنار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں کہا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی منہ موڑ لیتا ہے، وہی جو ہے وہ انکار کرتا ہے، وہی جو ہے منہ موڑتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ الا من سفیہ نفسا، جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے وہی ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ سکتا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کے انکار کر سکتا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ اپنے آپ کو
دور کر سکتا ہے. عقل مند ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں آئے گا, اگر بیوقوف ہے تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے الگ ہو جائے گا, ہٹ جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہمیں لیسن لینا ہے, جو ہمیں اسباق لینا ہے, جس سے ہمیں سیکھنا ہے, ذرا دیکھیں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس عید الاضحیٰ سے. اس عید الاضحیٰ کا بیک گراؤنڈ, اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا. خواب کیا دکھاتا ہے؟ وہ اپنے بچے کو تو وہاں پر مکہ کے بے آب و گاہ جو ہے یعنی وادی میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. سال 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی مدت تھی وہاں گزر چکی تھی, اور اس جو ہے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا رہا ہے. اور وہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے سامنے آ کر اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, دیکھو تمہارا کیا خیال ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے خواب میں دکھایا, اور اس خواب کی تکمیل کرنے کے لیے, اس خواب میں دیکھے گئے حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے یہ تذکرہ کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھو آپ, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ وحی نازل کر کے نہیں بتایا تھا. جیسے بہت سارے احکامات کو اللہ ڈائریکٹ بتاتا ہے نبی کو, ویسے صراحت کے ساتھ یہ بات کا حکم نہیں دیا تھا, صرف خواب میں اللہ نے بتایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر قریب ہیں کہ صریح حکم آنا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ خواب میں بھی بتاتا ہے تو بھی وہ نبی تیار ہو جاتے ہیں. خواب میں بھی اگر اللہ کسی بات کا اشارہ کرے تو اس پر بھی عمل کرنے تیار ہو جاتے ہیں. اور خواب میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ معمولی اشارہ نہیں, وہ خواب میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کسی معمولی کام کی نہیں, بلکہ بڑھاپے کا سرمایہ, وہ بڑھاپے کی دعاؤں کا نتیجہ, اور بڑھاپے کا جو ہے گڑ گڑانے کے بعد جو اولاد اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے, اس اولاد کو ذبح کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی حکم اتنا بڑا ہے, آرڈر اتنا بڑا ہے, لیکن خواب میں اشارے سے دیا جا رہا ہے. اس قدر بڑے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ نے صریح حکم کا انتظار نہیں کیا, ڈائریکٹ وحی کا انتظار نہیں کیا, اور ڈائریکٹ حکم دینے کا آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں, بلکہ خواب کا حکم, خواب کا اشارہ بھی وہ اس قدر بڑے کام کرنے پر آپ کو تیار کر رہا ہے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو بس چھوٹا سا اشارہ بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے بڑے کام کرنے تیار ہو جاتے ہیں, اور ایسا کام تیار کرنے ہو جاتے ہیں جس کی دلیل اس سے پہلے کہیں نہیں پائی جاتی, اس طرح کا عمل اس سے پہلے کہیں نہیں پایا جاتا, اس طرح کے نظیر, اس طرح کا مثال اور پچھلے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بچوں کو ذبح کرنے جو ہے کا حکم دیا ہو, اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنے کو حکم دیا ہو, اپنی بیووں کو ذبح کرنے کو حکم دیا ہو, اور اس حکم کو آپ جانتے تھے, چلو مجھے بھی اللہ حکم دے رہا ہے, آپ آسانی سے تیار ہو سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے, سابقہ شریعت میں ایسی کوئی مثال نہیں بچوں کو ذبح کرنے کی, اور وہ سابقہ شریعت میں ایسی کوئی مثال نہ ہونے کے باوجود بھی صرف اشارہ آنے پر تیار ہو جانا, یہ سب سے کمال والی بات ہے. یہ آپ کی ذات کی سب سے کمالیت ہے
تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے حکم صرف خواب کے اشارے سے دینے پر بھی تیار ہو رہے ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیروی کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو احکام اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کر رکھا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کر رکھا ہے، واضح طور پر کلیئر بیان کر رکھا ہے، اگر ہم ان پر عمل کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں، واضح طور پر جن کا حکم اللہ نے بار بار دے رکھا ہے، پھر بھی ہم اس پر عمل کرنے میں گریز کرتے ہیں، کتراتے ہیں، اور جو ہے وہ تردد کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، یا سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ حقیقی معنی میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہاں ایک اشارہ کافی تھا، عمل کرنے تیار ہو گئے، ہم کو یہاں پر بار حکم دیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ صفت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ چھوٹا اشارہ ملنے پر بھی تیار ہو جانا یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے، یہ ہماری خصلت میں نہیں ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں ذرا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں ذبح کر رہا تھا، خواب میں دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جان، اگر آپ کو خواب میں اللہ بتا رہا تو پھر رکنے کی کیا بات ہے؟ انتظار کس بات کا ہے؟ مشورہ کس بات کا ہے؟ بس آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اگر ذبح کر رہے ہیں، انکار نہیں کروں گا، بھاگوں گا نہیں، روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، انکار نہیں کروں گا، بس میں صبر کروں گا، آپ کر گزریں۔ کہ بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ بیٹا جو باپ کے احسانات کو نہیں دیکھا ہے، یعنی ابھی دودھ پینے والے تھے، ابراہیم صلی اللہ کے چھوڑ دیے تھے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ قربانی کرنے آ رہے ہیں، پلٹ کر یہ نہیں کہا اچھا ابو آپ تو ہم کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، نہ پلٹ کر دیکھے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، نہ جو ہے کوئی اور سہولت، آپ کچھ بھی نہیں کیے، بس چھوڑ کر گئے تو بس آپ ڈائریکٹ قربانی کرنے آ گئے۔ بچہ پلٹ کر بول سکتا تھا ابو کیا احسانات ہم پر آپ کے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، سوال کر سکتا تھا بیٹا، لیکن نہیں، یا ابتی فعل، ابو جان آپ کر گزریں۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ ماں کی تربیت ہے، ماں کی تعلیم ہے، ماں کا وہ تقوی ہے جو بچے میں آ رہا ہے، ماں کی وہ دینداری ہے بچے میں آ رہی ہے، ماں کا وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ جیسا کہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو پوچھا اپنے شوہر سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، آخر خود انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دے رکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے چھوڑ کر جانے حکم دے رکھا ہے۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا تب اللہ ہم کو ضائع کرنے والا نہیں، تب اللہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی خاتون کا ایمان بچے میں ضرور آئے گا۔ کہ اللہ پر بھروسہ، کہ اللہ پر توکل اگر ماں کے اندر ہے تو بچے میں ضرور سرایت کر جائے گا۔ جس قدر ماں کے پاس ایمان ہوگا اسی قدر بچے میں وہ ایمان سرایت کرتا جائے گا۔ اس بچے کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیوشن نہیں تھی، اس بچے کو سکھانے کے لیے کوئی مکتب نہیں تھا، اس بچے کو تعلیم دینے کے لیے کوئی اسکول نہیں تھی، اس بچے کو تعلیم دینے کے لیے اور کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، صرف ماں اکیلی اس بچے کی جو ہے پالنہار تھی، ماں اکیلی اس بچے کو تعلیم دینے والی تھی۔ ماں کی تعلیم، ماں کا تقوی، ماں کی دینداری، ماں کا توکل، ماں کی للہیت اس قدر بچے میں آ گئی کہ باپ آ کر ڈائے قربانی کی بات کر رہا ہے تو بیٹا راضی ہو جا رہا، بیٹا تیار ہو جا رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام آ کر چاہیں تو سیدھا ذبح کرنے لے کر جا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے فانظر ماذا ترى کہہ کر مشورہ کیا۔ تو آپ اپنے بچوں سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، مشورے کے انداز میں پیش کریں، مشورے کے انداز میں کوئی بات کریں۔
اپنے بچوں سے مشورہ لیں. دین کا مسئلہ ہے, بچوں سے مشورہ لیں. آپ کسی مسجد کو تعاون کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کو بٹھا کر مشورہ لیں, بیٹا اس مسجد کے بارے میں اعلان ہوا, ہم تعاون کریں گے, باپ آپ مشورہ لیں. یہ مشورہ ہے نا آپ کے بچوں کے ذہنوں کو کھولنے والا ہے اور بچوں کو دیندار بنانے والا ہے. کسی مدرسے کو تعاون کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں سے مشورہ کرو. کسی آپ خاندان کے کسی آدمی کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں سے مشورہ کیجئے, گھر والوں سے مشورہ کیجئے, بچوں سے تذکرہ کیجئے, تاکہ آپ کی دینی کام جو ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں جگہ پا سکیں, وہ بھی بچوں کے ساتھ یعنی وہ دلوں میں پیدا ہو سکیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں لے کر تعمیر کر رہے ہیں. آپ اکیلے کر سکتے تھے لیکن نہیں, بلکہ بیٹے کو ساتھ میں لے کر تعمیر کر رہے ہیں, اپنے بچے کو لے کر پتھر رکھ رہے ہیں, اپنے بچے کو لے کر کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بچوں سے مشورہ کیا اور اپنے بچے کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور قربانی کے لے کر جا رہے ہیں, تو شیطان بیچ میں آتا ہے. شیطان بیچ میں آ کے وہاں پر بیوی کے سامنے وسوسہ پیدا کرتا ہے. حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کے شوہر اپنی آنکھوں کے تارے, بڑھاپے کی نشانی وہ ایک ہے, فلاں ہیں, وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. بیوی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو کرنے دو, کوئی حرج کی بات نہیں. کہنا تھا, پھر پتھر لے کر مارا, ایک بار, دو بار, تین بار. اور پھر یہی شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کے ابو تمہیں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں, تم کیوں ذبح ہونا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں, تم کون سے گمراہ کرنے والے, پتھر لے کر مار دیا. تو گویا اسماعیل علیہ السلام اچھا کام کرنے جا رہے تھے تو شیطان آ کے الگ الگ طریقے سے وسوسے پیدا کر رہا تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وسوسہ پیدا کر رہا تھا. تو آپ جب بھی قربانی کرنا چاہیں گے تو بہت سارے لوگ آج کل ذرا سا وہ اپنے آپ کو یعنی ماڈرن کہنے والے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا وسوسے پیدا کرتے ہیں؟ بھائی تم جو ہے 10 بکرے ذبح کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے 1 بکرا ذبح کر لو, بقیہ 9 بکرے کے پیسے لے کسی غریب بچی کو دے دو, کسی غریب بچی کی شادی کرو, کسی جو ہے نوجوان کو کاروبار پہ لگا کے دو, اور کسی آدمی کے تم جو ہے کوئی بھوکا ہے, پیاسا ہے, گھر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, امت مسلمہ ڈوبتی جا رہی ہے, تم لوگ اپنے پیسوں کو جانور کو ذبح کرنے میں لگا رہے ہو. اپنا بہت بڑا اماؤنٹ یعنی امت مسلمہ کا بہت بڑا اماؤنٹ وہ صرف جو ہے جانوروں کو ذبح کرنے میں چلا جا رہا ہے. امت خستہ حال ہے, امت پچھڑی ہوئی ہے, امت تعلیم میں پیچھے ہے. ان پیسوں کو تعلیم میں لگاؤ, ان پیسوں کو پیسوں سے اسکول بناؤ, ان پیسوں سے کالج بناؤ, ان پیسوں سے یونیورسٹی بناؤ, ان پیسوں سے کمپیوٹر دلاؤ, ان پیسوں سے شادی کراؤ, ان پیسوں سے کاروبار لگاؤ. اس طرح کے ماڈرن لوگ آ کر وسوسہ پیدا کریں گے, اس طرح وسوسہ پیدا کریں گے جس طرح شیطان آ کر ابراہیم وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو وسوسہ پیدا کیا, پتھر لے کر مار دیے, وہ چلا گیا. حضرت حاجرہ کے پاس وسوسہ پیدا کیا, پتھر سے مار دی تو وہ چلا گیا. تو ہمارے پاس بھی آ کر وسوسے پیدا کرنے والے رہیں گے. تو ان سے کہنا میرے بھائی یہ جو ہے قربانی عبادت ہے, عبادت ہے, نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, ویسے قربانی بھی ایک عبادت ہے. اب نماز کے بارے میں کوئی آ کر یہ کہے کہ بھئی تم نماز میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو, 15 منٹ 20 منٹ ٹائم لگا رہے ہو, اسی ٹائم کو کوئی کام کرو اور پیسے کما کر غریبوں کو دو, یہاں ٹائم کیوں لگا رہے ہو؟ ہاں تم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ نماز ہے اور یہ روزہ ہے, روزہ دن بھر تم رکھ کے تم کام نہیں کر سک رہے ہو, تم روزے کو چھوڑ دو, کام کرو, محنت کرو, پیسے کماؤ, غریبوں کی مدد کرو. تو تمہارا روزہ رکھنے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر تم اسی جگہ پر کام کر کے, محنت کر کے, مزدوری کر کے پیسہ کما غریب دو گے, غریب کا چولہا سلگے گا, غریب کی شادی ہوگی, غریب کا جو ہے نکاح ہوگا, غریب کاروبار ہوگا. اس طرح کی چیزیں آدمی نماز کو چھوڑ کر کما کے دینا چاہتا ہے, قابل قبول نہیں, نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہوگا اس کو.
रोजे को छोड़ के कमा के दो, अगर कोई कह रहा है तो वो जायज नहीं, रोजा बराबर रखना पड़ेगा। वैसे कुर्बानी को छोड़ के तुम जो है कुर्बानी के बदले में गरीबों की मदद करो, शादी करो, कारोबार लगाओ, तालीम दो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, बोल रहे हो ना, ये यहां पर इबादत का मुतबादिल नहीं हो सकता, इबादत का मुतबादिल नहीं हो सकता। इबादत तो आपको हर हाल में करना ही करना है। अच्छा, ये रोशन दिमाग वाले लोग, ये रोशन ख्याल वाले लोग कुर्बानी के मौके पर मशवरा देते हैं कि भाई तुम इसको छोड़ दो, जो है तुम गरीबों कारोबार ला के दो। उस जरा उनको ये ख्याल नहीं आता, जब कार खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं 10 लाख की 15 लाख की, ये रोशन ख्याल वाले, अरे भाई मैं 10 लाख की कार खरीद रहा हूं, 15 लाख की कार खरीद रहा हूं, चलो ये 15 लाख कार क्यों खरीदेंगे, ये पैसों को लेके हम जो है तालीम में लगा देंगे, ये 15 लाख की कार मैं नहीं लूंगा, मैं जो स्कूल बनाने दे दूंगा। क्या वो सोचते हैं? वहां नहीं सोचते हैं। जब कार लेने जाते हैं तो वहां नहीं सोचते कि भाई ये पैसों को चाहे तो मैं गरीबों की शादी लगा सकता हूं, लेकिन वहां उनके माइंड में नहीं आता। फ्रिज लेने जाते हैं, 25,000 का फ्रिज, 30,000 का फ्रिज, अरे भाई मैं 30,000 का फ्रिज ले रहा हूं, क्या करूं, चलो ये 30,000 के पैसे लेके मैं बच्चों की तालीम में लगा दूंगा। क्या सोचते हैं? नहीं। एसी लेने जाते हैं, वहां पर ये नहीं सोचते कि भाई मैं 60,000 का एसी ले रहा हूं, 50,000 का एसी ले रहा हूं, 70 का एसी ले रहा हूं, मैं एसी क्यों लूं, चलो एसी कैंसिल, ये पैसों को लाकर मैं तालीम में लगाऊंगा, ये पैसों को लाकर मैं जो है गरीब की शादी करूंगा, ये पैसों को लाकर मैं जो है उम्मत मुस्लिमा को मैं पैरों पे खड़ा करूंगा। वहां ये नहीं सोचते। एसी लेते हुए, फ्रिज लेते हुए, कार लेते हुए, बड़ा विला लेते हुए, बड़ा घर बनाते हुए और बड़ा प्लॉट लेते हुए, उनके माइंड में कहीं भी नहीं आता इन पैसों को लेकर मैं उम्मती मुस्लिमा को आगे बढ़ा सकता हूं। वहां नहीं आता। कहां आता? कुर्बानी के मौके पर ही आता है, जानवर को ज़बह करने के मौके पर ही आता है। तो ये रोशन ख्याल वाले शैतान हैं, ये शैतान को कंकर पत्थर लेकर भगा देना होगा। ऐसे शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए थे, ऐसे शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, ऐसे शैतान हाजरा के पास आए थे, लेकिन सबको उन्होंने कंकर मार के भगा दिया, कंकर मार के हटा दिया। कह सकता था अरे एक बेटा है, अगर तुम कुर्बान करोगे तो कैसे होगा, ये बेटा तुम कुर्बानी मत करो, ये बेटा बड़ा होगा, दीन काम करेगा, दीन को फैलाएगा, फला फला फला, ये वसवसा पैदा कर रहा था ना भाई। यही बेटा बड़ा हो के दीन का काम करेगा, क्यों ज़बह कर रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो? शैतान आके उसने गुमराह करना चाहा, लेकिन कहा नहीं, हुक्म है तो हुक्म है, खलास। ये अलग बात है, अल्लाह ने बचा लिया, ये अलग बात है, अल्लाह ने जो है बचाकर जन्नत से दुम्बा भेजा और उसकी कुर्बानी करके फिर अल्लाह ने कबूल कर लिया और रहती दुनिया तक इसको एक जो है एक अलामत बना दिया। तो ये मौके पर भी शैतान आएंगे, लेकिन हम शैतानों के वसवसे में नहीं आएंगे। कुर्बानी इबादत है, इबादतें हम करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह दोस्त, आज हम चाहते हैं कि भाई हम जानवर कुर्बानी कर रहे हैं तो ये अलामती कुर्बानी है, साल में एक मरतबा हम कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन ये अलामती कुर्बानी को हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए लाना होगा। आज हम जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, हम माल की भी कुर्बानी जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, और हम अपने जो है वक्त की कुर्बानी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। दीन के लिए वक्त देना पड़े हम देंगे, दीन के लिए माल देना पड़े हम देंगे, दीन के लिए जहेज की कुर्बानी देना पड़े हम जहेज की कुर्बानी देंगे। अगर खूबसूरती को कुर्बान करना पड़े दीन के लिए हम खूबसूरत कुर्बान कर देंगे, अना कुर्बानी करेंगे, जज्बात कुर्बानी करेंगे, गुरूर की कुर्बानी करेंगे, तकब्बुर की कुर्बानी करेंगे, और इस सारी चीजों की कुर्बानी जिंदगी के हर दिन जारी रखना होगा। दिन हमारी जिंदगी में साल के 365 दिन भी किसी न किसी एंगल से कुर्बानियां देना पड़ता है।
کبھی مسجد میں، کبھی جو ہے اپنے ادارے میں، کبھی جو ہے اپنے گھر میں، کبھی محلے میں، کبھی پڑوسی میں، کبھی کاروبار میں، کبھی رشتہ داری میں، کبھی جو ہے نکاح میں، کبھی ولیمے میں، کبھی عقیقے میں، کہیں نہ کہیں ہمیں قربانی دینا پڑے تو ہم ضرور قربانی دیں گے، ہم یہ وہاں پر وعدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ زندگی میں بڑا مقام اسی کو ملتا ہے جو قربانیاں بڑے بڑے دیتا ہے، جو بڑے قربانی دیے اس کو بڑا مقام ملتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو یہاں آزمایا، ہر جگہ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر ایگزام میں پاس ہوتے گئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے، ہر جگہ وہ کامیاب ہوتے گئے، تو اللہ نے فائنل میں کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ پہلے قربانیوں کا مطالبہ کیا گیا، قربانی میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ تو آج اگر اللہ ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے تو ہمیں زندگی میں بڑا مقام دے گا انشاءاللہ۔ جو اپنی زندگی میں قربانی دینا سیکھے وہی بڑا بن سکتا ہے۔ کاروبار میں قربانی دینا سیکھے بڑا بنے گا، اپنے گھر میں قربانی دے تو بڑا بنے گا، دوستوں میں قربانی دے وہ بڑا بنے گا۔ جس فیلڈ میں بھی آدمی قربانی دے گا وہاں پر وہ بڑا بنے گا انشاءاللہ۔ اور جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے کام کرا رہا ہے، انہی چھوٹے کاموں کے بدلے میں بڑا بڑا کام، بڑا بڑا اجر ہمیں دینے والا ہے۔ اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، نوح علیہ السلام سے بھی لیتا رہا، اور ایوب علیہ السلام سے بھی لیتا رہا، یونس علیہ السلام سے بھی لیتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیتا رہا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیتا رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیتا رہا، ابوبکر صدیق سے لیتا رہا، عمر فاروق سے لیتا رہا، عثمان غنی سے لیتا رہا، علی رضی اللہ عنہ سے لیتا رہا، اور عشر مبشرین لیتا رہا، ائمہ سے لیتا رہا، فقہاء سے لیتا رہا، محدثین سے لیتا رہا، ہر ایک سے اللہ قربانی لیتا رہا ہے، اور ہر آدمی قربانی دیتے ہوئے آ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بھائی میری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہم یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، میں نے یہ کیا، اللہ کے پاس میرے لیے کیا ہے، تو ایک بہت ہی بہترین بات یاد رکھیں، کیا کہا، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہوگا، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، تو دیکھ لے اللہ کی خاطر اس کے پاس کیا ہے، اللہ کے لیے میرے پاس کیا ہے، اگر ہے تو میرا بھی اللہ کے پاس ہوگا۔ میرے پاس اللہ کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس اللہ کے لیے نہ نماز ہے، میرے پاس اللہ کے لیے نہ وقت ہے، میرے پاس اللہ کے لیے نہ تقوی ہے، میرے پاس اللہ کے لیے کوئی وقت کچھ نہیں میرے پاس، تو پھر میرے لیے اللہ کے پاس کچھ ملنے والا نہیں۔ میرے پاس ہے تو میرا حصہ اللہ کے پاس ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں، نہ میرے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، نہ میرے پاس اللہ کے لیے کچھ صدقہ ہے، نہ میرے پاس اللہ کے لیے کوئی نماز ہے، نہ میرے پاس اللہ کے لیے کوئی اخلاص ہے، نہ میرے پاس اللہ کے لیے کوئی قربانی، کچھ نہیں میرے پاس اللہ کے لیے۔ کیا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جی رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، سب کچھ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر ہے اللہ کے لیے میرے پاس تو پھر میرا حصہ بھی اللہ کے پاس ہوگا۔ اگر میرے پاس، میرے دامن میں، میرے رجسٹر میں، میرے کھاتے میں، میرے اکاؤنٹ میں اللہ کے لیے کچھ نہیں، سب کچھ میرے لیے ہے، تو اللہ کے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہم تمام کو جو کچھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا وعدہ کر رکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے جسے زندگی پر قربان دیتے رہے، ہمیں بھی اپنے طاقت کی مطابق قربان دینے کی توفیق فرما۔ باری تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، برائی سے محفوظ فرما، قرض سے محفوظ فرما، اور بیماریوں سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، دشمنی سے محفوظ فرما، عداوت سے محفوظ فرما،
تیرے رحمت تلے جگہ عطا فرما، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے قربانی تو قبول فرما، چھوٹے چھوٹے اعمال تو قبول فرما، اور ہمیں اور اچھے کام کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔